जहन्नुम पैगाम नंबर 6। लूका 16वां बाब 22 से 26 आयत। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखकर उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका, और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। मानमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैनुल अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़या हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कॉन्गो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड, जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया, और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। और बतेरों की जिंदगियां जन्नत या जहन्नुम को देखने के बाद ड्रामाई तौर पर बदल गई। मुझे उम्मीद है कि आप आज का पैगाम सुन के नया इरादा बांधेंगे। निचली गोर ऐसी जगह है जहां बद अरवाह अपनी तमाम तर हिकमत का इस्तेमाल करती हैं ताकि शदीद दुख और अजियत में मुब्तला करें। निचली गोर का सरबराह लूसीफर है, जिसने खुदा से बेवफाई की और बदरूहों का सरगना बन बैठा। निचली गोर की सजा का इंतजाम जहन्नुम का कासिद करता है। फिर ये जहन्नुम के कासिद हैं कौन? ये लूसीफर के खादिमों की मानिंद हैं। निचली गोर की सजा को अजियत की शिद्दत के मुताबिक 4 दर्जात में तकसीम किया गया है। इससे पेशतर के मैं सजा के इन 4 दर्जात के बारे में बयान करूं, मैं पहले इस अजियत का बयान करता हूं जिसमें बच्चे मुब्तला होते हैं। उन बच्चों को जो बलोगत से पेशतर ही हलाक हो जाते हैं, अलग किस्म की सजा मिलेगी। ये उन छोटे बच्चों की सजा होती है जिसमें वो खौफ, भूख और फितरी तौर पर तकलीफ महसूस करते हैं। वो ये सोचते हुए अपनी माँ को पुकारते हैं, मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ, मैं कहाँ हूँ, माँ और बाप कहाँ हैं, मैं घर जाना चाहता हूँ। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, आपका अपने बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों की मोहब्बत और सब्र से राहबरी करेंगे ताकि वो खौफ खुदा सीख सकें। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और GCN TV के तमाम नाजरीन, हम बाज़ औक़ात उन लोगों की गवाहियां सुनते हैं जो जहन्नुम गए या उन्होंने जहन्नुम का नज़ारा किया। कुछ के मुताबिक मरने के नज़दीक उन्होंने जन्नत का या जहन्नुम का नज़ारा किया और फिर वो जिंदगी की तरफ लौट आए। खुदावंद में कुछ ईमानदारों ने ख्वाबों या रोया में जन्नत या जहन्नुम का दीदार हासिल किया, और जन्नत या जहन्नुम को देखने के बाद उनमें से बतेरों की जिंदगियां ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो गईं। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो इस कदर खूबसूरत जन्नत से नावाकिफ एक बेमानी जिंदगी बसर कर रहे थे। उनमें से कुछ ये सोचते हुए रूहानी तौर पर बेदार हो गए कि उन्हें इस कदर हौलनाक जहन्नुम में नहीं जाना चाहिए।
اور انہوں نے ایک جذبے سے بھری مسیحی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ مجھے ساری دنیا سے بے شمار خطوط موصول ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق میری کتاب جہنم پڑھنے کے بعد ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ اب وہ پہلے کی طرح نیم گرم زندگی بسر نہیں کر رہے۔ جو گناہ کے ارتکاب کرتے تھے انہوں نے ایسا کرنا بند کر دیا ہے۔ وہ مجھے شکریہ کے خطوط بھیجتے ہیں۔ پولس رسول کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آسمان میں محض فردوس کو دیکھتے ہی اس نے مزید جوش سے خوشخبری کی منادی کی۔ اس نے اپنی تمام عمدہ اشیاء اور ماحول کو ترک کر دیا اور ناہموار راستہ اختیار کیا۔ میری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، خاص طور پر اس وقت جب میں نے روحوں کو جہنم میں تکلیف اٹھاتے دیکھا تھا۔ مجھ میں روحوں کی نجات کی گرمجوشی زور پکڑ گئی۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ گرمجوشی ابھی تک جاری و ساری ہے، گو کہ آپ نے اسے بذات خود نہیں دیکھا۔ پھر بھی جب آپ ان پیغامات کو سنتے ہیں، آپ جہنم کو ایسے محسوس کریں گے جیسے آپ نے اسے دیکھا اور چھوا ہو۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام سننے کے بعد آپ کا باطن نیا ہو جائے گا۔ آپ کو گناہ سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اور ایسے درجے سے آگے نکل جانا چاہیے جہاں صرف جہنم کا خوف ہو۔ آپ کو خداوند کے پرتپاک گواہ ہونا چاہیے اور بتیری روحوں کو موت سے بچانا چاہیے۔ میں آپ کو تحریک دیتا ہوں کہ ایسا کر کے خدا کے دل کو بڑی راحت پہنچائیں۔ مزید برآں، جب آپ اس انداز سے عمل کریں گے تو آسمان کی بادشاہی کے لیے آپ کی امید بڑھتی جائے گی اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قوت سے بہتر آسمانی سکونت گاہ حاصل کریں۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بعد میں نئے یروشلم میں ان افراد کو یاد رکھنے کے قابل ہوں جنہیں آپ نے بشارت دی تھی کہ جہنم کے اس پیغامات سے ان کی زندگی بدل جائے گی۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب غیر نجات یافتہ افراد ہلاک ہوتے ہیں تو انہیں جہنم کے دو قاصد لے جاتے ہیں اور وہ اس انتظار گاہ میں ٹھہرتے ہیں جو نچلی گور کہلاتی ہے۔ جسم سے نکل آنے والی روح ایک بڑے گڑھے میں پھینک دی جاتی ہے جہاں وہ 3 دن بسر کرتی ہے۔ اس دوران بدصورت اور خوفناک پرندے انہیں اپنی نوکیلی اور تیز دھار چونچوں سے ٹھونگے مار کر گزن پہنچاتے ہیں۔ شاید ان کی جلد بھی اتر جاتی ہے۔ اس دوران وہ جہنم کی دہلا دینے والی حقیقت کا بھی سامنا کریں گے۔ 3 دنوں کے بعد وہ اپنی سزا پانے کے لیے اپنی مخصوص جگہوں میں چلے جائیں گے۔ وہ ایسے مقام پر جائیں گے جہاں انہیں سزا ملے گی، وہ بھی لمبے عرصے کے لیے۔ وہ اپنے گناہوں کے مطابق آخری عدالت یعنی بڑے تخت کی عدالت کے وقت تک سزائیں کاٹیں گے۔ نچلی گور میں عائد کردہ سزاؤں کی اقسام ان گنت ہیں۔ وہ اپنے بدن کے گلنے سڑنے کی عقوبت برداشت کرتے ہیں، کچھ کو کیڑے کھاتے ہیں یا ان کا خون چوسا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پرندے یا خونخوار جانور ان کے بدن سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی چٹان سے گزرتے ہیں جو گرم ہو کر سرخ ہو جاتی ہے، دوسرے انتہائی گرم ریت پر کھڑے رہتے ہیں۔ کسی کو جلتی آگ، ابلتے پانی یا گندے بدبودار پانی سے اذیت دی جاتی ہے۔ کچھ افراد کے لیے جہنم کے قاصد جو نہایت ڈراؤنے معلوم ہوتے ہیں انہیں براہ راست اذیت پہنچاتے ہیں۔ وہ اس اذیت کو زیادہ کرنے کے لیے متعدد قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آسمانی بادشاہی خدائے خالق کا علاقہ ہے جو کہ محض خوشی سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ جب خدا نے آسمان کی بادشاہی تخلیق کی تھی تو اس نے اپنی تمام تر حکمت کو اپنے فرزندوں کو عظیم خوشیاں دینے کے لیے استعمال کیا، اور جہنم جنت کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اذیت اور دکھ سے بھرپور ہے۔ خاص طور پر نچلی گور وہ جگہ ہے جہاں بدروحیں اپنی تمام تر حکمت کو شدید تکلیف اور دکھ پہنچانے کے لیے استعمال میں لاتی ہیں۔ یقیناً نچلی گور عمومی طور پر خدا کے قبضے میں ہی ہے، لیکن وہاں وہ براہ راست حکومت نہیں کرتا۔ یہ وہ مقام ہے جو اس نے بد ارواح کے حوالے کیا ہے تاکہ وہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق حکمرانی کریں۔ نچلی گور کا سربراہ لوسیفر ہے جس نے خدا سے بے وفائی کی اور بدروحوں کا سربراہ بن گیا۔ میں اس لوسیفر کے متعلق مزید تفصیل سے اس وقت بیان کروں گا جب میں پاتال کا تذکرہ کروں گا۔ لہٰذا اگر روح نچلی گور میں جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے مکمل طور پر لوسیفر کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو بے رحم ہے اور ترس نہیں کھاتا۔ جیسے خدا بذات خود محبت ہے، اسی طرح لوسیفر اور بد روحیں بذات خود بری ہیں۔
وہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ کسی کی اذیت کو کیسے بڑھایا جائے، اور وہ کئی قسم کے برے طریقوں سے انہیں دکھ دیتے ہیں۔ وہ نچلی گور کو خوفناک مقام بنا دیتے ہیں۔ صرف اس زمین پر ہی ظلم و تشدد کے کتنے زیادہ اوزار اور طریقے موجود ہیں۔ ان اوزاروں کا دیکھنا اور بعض اوقات سننا ہی خوفناک ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں چند حکمران ممالک نے جنگی قیدیوں یا باغیوں پر انتہائی سنگ دلی سے تشدد کیا تھا۔ وہ زندہ جسم پر انتہائی ظالمانہ تجربات کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو اس لیے ظلم کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ انہوں نے آمرانہ حکمرانوں کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ بے شمار ایسے افراد تھے جن کو ان کے اعتقاد کی بدولت اذیت دی گئی۔ ابتدائی کلیسیا کے بہت سے ایمانداروں پر بھی ان کے ایمان کی وجہ سے تشدد کیا گیا اور انہیں شہید کیا گیا۔ آپ میں سے چند افراد نے بھی ظلم کے ان مناظر کو فلموں اور ڈراموں وغیرہ میں دیکھا ہوگا۔ وہ محض ڈرامے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے حقیقی ظلم کا تصور کر سکتے ہیں۔ مثلاً وہ انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے جو بہت حساس جگہ ہوتی ہے بڑی سوئیاں یا سیخیں چبھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تب درد بدن کے ہر حصے میں سرایت کر جاتا ہے۔ وہ اتنی بڑی سوئیاں ناخنوں کے نیچے رکھتے تھے۔ یہ کس قدر اذیت ناک ہوگا۔ بعض اوقات وہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن ایک ایک کر کے اکھاڑ لیتے تھے یا ایک ایک کر کے تمام دانت اکھاڑ لیتے تھے۔ وہ پانی میں کالی پیسی ہوئی مرچ گھول کر چہرے پر انڈیلتے تھے۔ وہ زبردستی نہایت قابل اعتراض خوراک یا اشیاء ان کے حلق سے اتار کر انہیں مار دیا کرتے تھے۔ وہ ان کے چہروں کو پانی میں ڈال دیتے تھے اور اس وقت تک انتظار کرتے جب ان کا سانس بند ہونے کے قریب ہوتا اور پھر انہیں باہر نکال لیتے۔ 1970 میں ایک طالب علم کے تشدد کے دوران ہلاکت کی وجہ سے سارا ملک درہم برہم ہو گیا۔ انہوں نے اس کے جسم کو مختلف جگہوں سے گرم استری یا سگریٹ سے داغا تھا۔ وہ کسی شخص پر تیل چھڑک کر اسے مارنے کے لیے آگ لگا دیتے تھے۔ وہ لوگوں کو الٹا لٹکا کر انہیں بینت سے تب تک مارتے جب تک کہ ان کی ہڈیاں نہ ٹوٹ جاتی اور انتڑیاں پھٹ نہ جاتی۔ بجلی سے تشدد کے معاملات میں رگیں پھٹ جاتی اور انتڑیاں جل کر جسم سے باہر آ جاتی۔ وہ آدمی کو بگھی کے پیچھے رسی سے باندھ کر اس وقت تک گھسیٹتے جب تک اس کا گوشت اس کے بدن سے اتر نہ جاتا اور ہڈیاں نظر نہ آ جاتی۔ عورتوں کے معاملے میں وہ انہیں نفسانی شرمندگی اور حقارت کا احساس نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی دلاتے۔ ان میں سے جو زندہ بچیں ان کے مطابق ان کے لیے مر جانا ہی بہتر ہوتا۔ کچھ لوگوں کو تشدد کے بعد کے اثرات کی وجہ سے پوری زندگی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ کیا آپ نے چوسن شاہی سلسلے کی تاریخ میں اس قسم کے تشدد کے واقعات نہیں پڑھے؟ وہ لوگوں کی ٹانگیں اور ان کے ہاتھ پھاڑ دیتے تھے۔ ان کے بازو اور ٹانگیں گایوں کے ساتھ باندھ کر ان کو مخالف سمت میں بھگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کیونکہ انہیں اس جسمانی اور ذہنی اذیت سے رہائی اور چھٹکارا نہ پاتے ہوئے انتہائی پسماردہ زندگیاں بسر کرنا پڑیں۔ اذیت اٹھانے والے یہ بتاتے ہیں کہ تشدد نہ صرف جسم کو بلکہ روح کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ لوگوں کو اس قدر ہولناک کاموں پر اکسانے والی بدروحیں ہی ہوتی ہیں۔ وہ دشمن ابلیس اور شیطان ہوتے ہیں۔ اس زمین پر ہی انسانوں کی شیطانیت کو دیکھ کر ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بدروحیں کس قدر ظالم اور بے رحم ہوں گی جب وہ جہنم کی سزا کو کنٹرول کیا کریں گی۔ دشمن ابلیس اور شیطان روحانی ہستیاں ہیں اور انسانی حکمت اور قوت سے ماورا ہیں، تو وہ جانوں کو مختلف اور نئے نئے طریقوں سے اذیت دے کر بہت زیادہ لطف اٹھائیں گے۔ اس سے خوفناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ روحوں کو اذیت دینے میں لطف آتے ہیں۔ اس زمین پر بھی ان کے مطابق دوسروں کو اذیت دینے والوں کو کوئی احساس جرم نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید ظلم کے ساتھ تشدد سے زیادہ راحت محسوس کرتے ہیں۔
بعض اوقات وہ زیادہ وحشیانہ پن میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. they can create. میں نے ویتنام جنگ میں حصہ لینے والوں کی کچھ کہانیاں پڑھی ہیں. ان کے مطابق انہیں شروع میں لوگوں کو قتل کرنے میں بہت ڈر لگتا تھا، مگر جیسے انہوں نے ایک بار یا 2 بار لوگوں کو قتل کیا تو اس کے بعد انہیں کچھ محسوس نہ ہوا. قدیم تاریخ میں جنگ کے دوران وہ لوگوں کے ناک اور کان کاٹ لیا کرتے تھے، یہ گننے کے لیے کہ انہوں نے کتنوں کو مارا، کیونکہ اسی گنتی کی بنا پر ان کو انعام ملتا تھا کہ انہوں نے کتنوں کو مارا. اور کچھ لوگوں نے دشمنوں کے کٹے ہوئے کان اور ناک فروخت بھی کیے. تو ایسے لوگ جو بے یار و مددگار تھے اور جو بہت غریب تھے، انہیں اس طرح قتل کر دیا جاتا. ان کی بے بسی ان کی موت کا سبب بن جاتی. یقیناً گو کہ نچلی گور میں بدروحوں کو حکمرانی اور اختیار میسر ہے، پھر بھی وہ جانوں کو ایک خاص حد تک ہی اذیت پہنچا سکتی ہیں. چونکہ جہنم بھی روحانی اصولوں کے تحت ہے، اس لیے وہ زندگیوں کے گناہوں کی مطابقت سے ہی سزا دے سکتے ہیں. پس بدروہیں ایک حد میں رہتے ہوئے انتہائی اذیت پہنچانے کے ہر ممکن پرتشدد طریقے ایجاد کرتی ہیں. پس بد ذاتی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے. نچلی گور کی سزاؤں کا انتظام جہنم کا قاصد کرتا ہے. تو یہ جہنم کے قاصد کون ہیں؟ وہ لوسیفر کے خادموں کی مانند ہیں. وہ لوسیفر کے دل کے مطابق، جو کہ نچلی گور کا حکمران ہے، نچلی گور کا نظم و نسق چلاتے ہیں. وہ خدا کے تخلیق شدہ فرشتے ہوتے تھے. وہ نچلے طبقے کے فرشتے تھے جو خدا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور لوسیفر نے ان کا ناس مار دیا. یہودا پہلے باب کی 6 آیت کہتی ہے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. روز عظیم کی عدالت تک، بڑے سفید تخت کی عدالت تک اس نے انہیں تاریکی کے اندر دائمی قید میں رکھا ہے. دائمی قید. ان میں سے کچھ وہاں باہر ہیں اور کام کر رہے ہیں. بہت سے فاسق فرشتے پاتال میں مقید ہیں، لیکن ان میں سے کچھ نچلی گور کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں اور جانوں کو اذیت دے رہے ہیں. کچھ خاص مواقعوں کے علاوہ، جیسے مردہ روح کو نچلی گور میں پہنچانا، ان میں سے زیادہ تر نچلی گور میں ہی رہ رہے ہیں. لیکن ان کے بدکار ہونے سے قبل، جب وہ جنت میں خدا کا کام کر رہے تھے، ان سب کی ظاہری حالت بہت خوبصورت تھی. لیکن ان کے گرائے جانے کے بعد وہ خوبصورت نہ رہے. ان کا ظاہر کچھ اس عجب انداز میں تبدیل ہو گیا کہ ان کو دیکھ کر ہی ہیبت و وحشت طاری ہو جاتی ہے. ان کی صورت عموماً تاریک ہوتی ہے. ان میں سے کچھ کے چہرے انسانوں کے مشابہ ہیں اور دوسروں کی صورت مکروہ جانوروں کی سی ہوتی ہے. احبار 11ویں باب میں ہم مکروہ جانوروں کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، جن میں سور بھی شامل ہیں. جہنم کے قاصد لعنتی ہوتے ہیں اور ان کی صورتیں انتہائی بدصورت ہوتی ہیں. ان کا رنگ اور بالوں کا انداز ایسا ہے جس سے خدا کو شدید نفرت ہے، اور وہ اپنے جسموں کو مکروہ چیزوں سے سجاتے ہیں. جیسا کہ ہم آخر دنوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بدنوں اور بالوں کو پہلے سے ہی اس انداز میں سجاتے ہیں. ان میں سے چند ڈراؤنے لوہے کا بختر اور فوجی جوتے وغیرہ پہنتے ہیں. ان کے بدن پر کچھ ایسے پرتشدد اوزار ہوتے ہیں جن کی بدولت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چھونے سے ہی وہ جلد کو کاٹ ڈالیں گے. ان میں سے چند کے ہاتھوں میں تیز دھار تلواریں، بھالے یا کوڑے ہوتے ہیں.
چونکہ ان کے پاس تاریکی کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے ان کی ظاہری حالتیں انتہائی بھیانک و ظالمانہ ہوتی ہیں۔ ان کی حرکت سے جانیں ایک زورآور قوت کو محسوس کر سکتی ہیں اور وہ ڈر کے مارے دباؤ میں آ جاتی ہیں۔ جہنم کے ان بدصورت اور خوفناک قاصدوں کو دیکھنا بھی تشدد کا ایک اور طریقہ ہے۔ وہ ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں جنہیں نچلی گور میں پھینکا جاتا ہے، اور انتہائی وحشیانہ طور پر وہ ان نوزائیدہ بچوں کو بھی اذیت دیتے ہیں جو بول تک نہیں سکتے۔ چونکہ لوسیفر کا دل منوان ان میں سرایت کر چکا ہے، اس لیے لوسیفر کی طرح کی شرارت بھی ان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یقیناً قاصد نچلی گور کی سزاؤں میں سے انتہائی پرتشدد سزاؤں کا ہی نظم و نسق سنبھالتے ہیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، نچلی گور کی سزائیں دکھ و تکلیف کے پیمانے کے مطابق عمومی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ وہ جو اس زندگی میں خدا کو نہیں جانتے تھے اور ضمیر کی عدالت میں سرخرو نہیں ہوئے، انہیں نسبتاً ہلکی سزا ملے گی، لیکن وہ جن کا ضمیر یہودا اسکریوتی کی مانند گرم لوہے سے داغا گیا ہو، انہیں انتہائی سخت سزا ملے گی۔ سچ کو جان کر اس پر یقین نہ کرنا اور فضل پانے کے بعد بے وفائی کرنا یقین نہ کرنے سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ سزا کے ان 4 درجات کو بیان کرنے سے قبل میں بچوں کی سزا کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بلوغت سے پہلے مرنے والے بچے ایک علیحدہ نوعیت کی سزا سے گزریں گے۔ صرف وہ لوگ ہی سزا کے ان 4 درجات میں سے گزریں گے جو بالغ ہو چکے ہوں گے۔ یہاں شاید آپ ایک سوال کریں، جو نجات پائیں گے خداوند کے ہوا میں آنے پر 33 سال کے ہو جائیں گے۔ چھوٹے بچے بھی 33 برس کے ہو جائیں گے، اور جو بڑھاپے میں انتقال کر گئے وہ بھی 33 برس کے ہی ہو جائیں گے، کیونکہ یہی انصاف ہے۔ بہت عرصہ پہلے جب میں نے 1980 میں یہ پیغامات دیے تو میں نے اس کے متعلق گفتگو کی۔ ایک اور کلیسیا تھی، وہاں مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جب ایک بچہ مرتا ہے یا ایک بوڑھا آدمی 80 سال کی عمر میں مرتا ہے تو انہیں اسی عمر میں آسمان پر جانا چاہیے، وہ 33 برس کے کیوں ہو جاتے ہیں؟ پس میں نے انہیں اس طرح جواب دیا کہ اگر ایسا ہو تو پھر کوئی بھی بڑی عمر میں کیوں مرنا چاہے گا؟ سب چھوٹی عمر میں مرنا چاہیں گے تاکہ وہ چھوٹی عمر میں ہی آسمان میں جا سکیں۔ فرض کیا کہ آپ کے والدین نے آپ کو جنم دیا جب وہ چھوٹی عمر کے تھے، یعنی 20 سال کے تھے، اور وہ 20 سال کی عمر میں مر گئے، مگر آپ 80 سال کے ہو کر مرے۔ تو جب آپ آسمان پر جاتے ہیں تو آپ کے والدین 20 سال کے ہوں گے اور آپ اس وقت 80 سال کے ہوں گے۔ پس خدا کے انصاف کے لیے ہر کوئی 33 برس کا ہو جاتا ہے، یعنی سب اس عمر کے جب ہمارا خداوند ہلاک ہوا۔ لیکن نچلی گور کی سزائیں عمر کے حساب سے مختلف کیوں ہوں گی؟ کیونکہ جو جہنم میں جائیں گے ان کا ظاہر ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا مرتے وقت تھا۔ اگر وہ بچے کی صورت میں مرتے ہیں تو وہ بچے ہی رہتے ہیں، اور اگر وہ ادھیڑ عمری میں ہلاک ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ادھیڑ عمر ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ روحانی زندگی نہیں رکھتے، اس لیے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یقیناً ان کے بدن روحانی ہوں گے جو نجات یافتہ افراد کے جی اٹھے بدن سے مماثلت رکھتے ہوں گے۔ پس جب انہیں سزا ملے گی تو وہ درد بھی محسوس کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس فرق کو سمجھ پائیں گے۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی جو زیادہ علم نہیں رکھتے، اگر ان کی پیدائش اور پرورش بے ایمان والدین کے ہاتھوں ہوتی ہے تو ان کے لیے نجات پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے کرنتھیوں میں بھی مرقوم ہے۔ وہ بچے مبارک ہیں جن کے والدین ایماندار ہوتے ہیں۔ یقیناً ان میں سے کچھ ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہوں گے، لیکن اگر برے ضمیر کی وجہ سے وہ سرخرو نہ ہوں تو ان کی روح جہنم میں جائے گی۔ لیکن ان کے گناہ بالغوں سے کہیں کم ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سزا نسبتاً کم سزا ہوتی ہے۔ ان بچوں کے لیے یہ سزا ایسے ہوگی جیسے خوف زدہ ہونا، بھوک لگنا اور اذیت محسوس کرنا وغیرہ۔
یہ جہنم کے قاصدوں کی سزا سے کہیں ہلکی ہوگی، لیکن ان بچوں کے لیے یہ بھی ناقابل برداشت ہوگی۔ ان میں سے نومولود بچوں کو جو نہ تو چل اور نہ ہی بول سکتے ہیں، ایک جدا مقام پر رکھا جاتا ہے۔ ان کی ظاہری صورت اور آگاہی ویسی ہی ہوگی جیسی ان کے مرتے وقت تھی۔ وہ کسی بھی بات کا احساس نہیں کر سکتے اور نہ ہی از خود چل سکتے ہیں۔ انہیں اپنے والدین کا علم نہیں ہوتا، یا یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ جہنم میں ہیں یا نہیں۔ انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں، اور وہ اپنی جبلت کی بنا پر بھوک سے چلاتے ہیں۔ جب وہ روتے ہیں تو جہنم کے قاصد ان کے پیٹ، ہاتھوں، پاؤں، آنکھوں، انگلیوں کے ناخنوں یا پاؤں کے ناخنوں کو تیز دھار ہتھیار سے چھیدتے ہیں۔ پھر وہ بچے زار و قطار روتے ہیں، ساری جگہ رونے سے گونج اٹھتی ہے۔ جہنم کے قاصد اسے تفریح گردانتے ہیں۔ جب وہ اس سے اکتا جاتے ہیں تو وہ ایک بچے کو پکڑ کر اس میں ہوا بھرتے ہیں۔ جب بچے کا جسم ایک غبارے کی مانند پھول جاتا ہے تو وہ ایک گیند کی طرح اس سے کھیلتے ہیں۔ وہ جو جلد ہلاک ہو جاتے ہیں اور ماں کے بطن میں ہی مر جاتے ہیں، وہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہوتے۔ وہ نچلی گور میں پھینکے جاتے ہیں، اور اگر نجات یافتہ نہیں ہوتے تو دکھ بھی اٹھاتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ تمام بچے جو نجات یافتہ ہوتے ہیں 33 کی عمر میں بدل جائیں گے اور خداوند کی ہوا میں آمد پر سفید لباس پہنیں گے۔ آسمان کی بادشاہی میں وہ پاکیزگی اور وفاداری کے مطابق مزید دیدہ زیب اور شاندار لباس پہنیں گے۔ جو جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ بھی نچلی گور میں جانے کے لیے اپنا لباس تبدیل کریں گے۔ وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوتے ہیں اور مختلف غلیظ اشیاء سے آلودہ ہوتے ہیں۔ وہ کپڑوں کی بجائے گندی دھجیاں ہی معلوم ہوتے ہیں، جس طرح کسی نے چیتھڑے پہن رکھے ہوں۔ وہ چیتھڑے نسبتاً بہتر ہوتے ہیں، کچھ تو ان کے بدن کا کچھ حصہ ہی ڈھانپتے ہیں، چند دیگر تو مکمل طور پر ہی برہنہ ہوتے ہیں۔ ان کی بدیوں اور گناہوں کی شدت کے مطابق ان کی خجالت آمیز لباس کا تعین ہوتا ہے۔ اس زمین پر انسان کا کردار چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دولت مند، مشہور اور معاشرتی طور پر زوراور اور اہل ہے تو اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ لوگ بیرونی طور پر کم از کم ان کی خدمت تو ضرور کریں گے، لیکن جہنم میں ہر کسی کے ساتھ انسانی درجے سے کم تر سلوک ہوگا۔ با اختیار اور عزت دار لوگ زیادہ دکھ سہتے ہیں۔ نچلی گور میں ان کے ساتھ جہنم کے قاصدوں کے ذریعے جانوروں بلکہ کیڑوں سے بھی کم تر سلوک کیا جائے گا۔ نچلی گور غیر نجات یافتہ افراد کے لیے ہوتی ہے، جہاں وہ آگ اور گندک کی جھیل میں پھینکے جانے سے قبل انتظار کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد انصاف کے مطابق ہر کسی کو یا تو جنت یا پھر جہنم واصل ہونا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نومولود بچے بھی مستثنیٰ نہیں ہوتے۔ اگر وہ نجات پانے سے قبل ہلاک ہو جاتے ہیں تو وہ نچلی گور میں ہی پھینکے جائیں گے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو پیدائش سے قبل ماں کے بطن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ اگر وہ چھٹے ماہ سے پیشتر ہی ہلاک ہو جائیں تو یہ ان کا آخر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تک انہیں روح نہیں ملی ہوتی، لیکن چھٹے ماہ کے بعد روح عنایت کی جاتی ہے۔ چنانچہ نجات پائے بنا اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کی روح نچلی گور میں ہی ڈال دی جاتی ہے۔ یقیناً ماں کے بطن میں ہلاک ہونے والوں میں سے بہت سے نجات حاصل کریں گے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ پیدائش سے قبل مرنے والا بچہ نجات نہ پائے، لیکن چند ہوتے ہیں جو نہیں کر پاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے والدین سے وراثت میں بہت زیادہ بدی حاصل کی ہوتی ہے۔ جب والدین یا باپ دادا خدا کے خلاف کھڑے ہو کر بہت زیادہ بدی کرتے ہیں تو یہ بات بطن میں موجود بچے کو متاثر کرتی ہے، لیکن وہ کوئی سمجھ ادراک نہ رکھتے ہوئے پیدائش سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اس لیے وہ خیال و اعمال سے کوئی گناہ نہیں کرتے، یعنی وہ از خود کیے گئے گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا انہیں بالغوں کی مانند انتہائی شدید اذیت اور سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح نومولود بچوں کو بھی نچلی گور میں ایک الگ مقام پر تنہا رکھا جائے گا۔ ان سے ان کی ماں کے بطن کا آرام اور گرمائش چھین لی جائے گی۔
اور یہی ان کے لیے سزا ہوگی۔ میں نے بتایا تھا کہ جہنم واصل ہونے والوں کی شکل و صورت ویسی ہی ہوگی جیسے ان کے مرنے کے وقت تھی۔ وہ جو کم عمر میں مر جاتے ہیں ان کا جسم اور ان کی ذہنی قابلیت اسی عمر کی ہوگی جس میں وہ مرے تھے۔ اگلا معاملہ ان بچوں کا دیکھتے ہیں جو اس وقت چند الفاظ بول سکتے ہیں جب وہ غیر نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ انہیں بھی عمر کے حساب سے ایک الگ مقام پر ہی رکھا جائے گا۔ وہ جگہ اس عمر سے تعلق رکھنے والوں سے بھری ہوتی ہے۔ ان زندگیوں کو بھی خاطر خواہ سمجھ بوجھ اور علم نہیں ہوتا۔ وہ منطق کے مطابق نہ تو سوچ سکتے اور نہ ہی تمیز کر سکتے ہیں، بس وہ درد محسوس کرتے ہوئے اپنی فطرت کے مطابق رد عمل کرتے ہیں۔ انہیں تو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ آیا وہ مردہ ہیں یا جہنم میں ہیں یا وہ کہاں موجود ہیں، لیکن انہیں اپنے ماں اور باپ پھر بھی یاد ہوتے ہیں اور وہ روتے ہوئے انہیں بہت زیادہ پکارتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اپنی ماں کو پکارتے ہیں، میں یہاں کیوں موجود ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ امی ابو کہاں ہیں؟ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ جب بچے کسی پرہجوم جگہ جیسے بازار یا تفریحی پارک میں اپنی ماں کو کھو بیٹھتے ہیں تو وہ ڈر کے مارے زار و قطار روتے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ وہ نچلی گور میں حفاظت کرنے والے والدین کے بغیر کس قدر زیادہ خوف زدہ ہوں گے، کہ ان کے لیے ناقابل بیان خوف ہوگا۔ جب وہ زندہ تھے تو جب وہ گرتے اور اپنا گھٹنا زخمی کر بیٹھتے تو ان کی ماں جلد آتی اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، لیکن اب وہ خون میں لت پت اپنی ماں کو پکارتے ہیں لیکن اسے کہیں نہیں پاتے۔ مزید برآں وہاں رونا اور چلانا اور جہنم کے قاصدوں کی ڈراؤنی آوازیں اور مکارانہ ہنسی ہوتی ہے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کریں۔ اسی دوران جہنم کے قاصد آتے اور انہیں چابک مارتے اور ان کے بدن کو کچلتے ہیں۔ وہ نہایت خوف زدہ ہو جائیں گی، یا ان میں سے کچھ گھبراہٹ میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچوں سے بھری اس جگہ سے فرار کی کوئی راہ نہیں ہے۔ وہ آنسوؤں سے بھیگے چہرے اور بہتے ناک کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے ہیں، ایک دوسرے کو کچل ڈالتے اور زخمی کر دیتے ہیں۔ ان کے خون کی نسیں پھٹ جاتی ہیں اور انہیں چوٹ لگتی ہے۔ انہیں اس منحوس جگہ پر اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں اور وہ بھوک اور افراتفری میں روتے ہیں۔ میں اگلی سزا میں ان بچوں کا بتاؤں گا جو دوڑ اور بول سکتے ہیں۔ یہ 3 برس سے 5 برس کے بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ ان چھوٹے بچوں کے لیے پیدائش سے 5 سال کی عمر تک ان کی نجات کافی حد تک ان کے والدین کے ایمان خاص طور پر ان کی ماں پر منحصر ہے۔ یقیناً ان بچوں کی بھی ضمیر کی عدالت ضرور ہوگی، لیکن وہ اسی صورت میں نچلی گور میں جاتے ہیں اگر وہ ضمیر کی عدالت میں سرخرو نہ ہو پائیں۔ یہ بچے بھی عمر کے مطابق ایک تاریک اور وسیع جگہ پر اکٹھے رکھے جاتے ہیں۔ وہاں وہ پاگلوں کی مانند ادھر ادھر دوڑیں گے۔ وہ جہنم کے ان قاصدوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سہشاخے بھالے سے ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ جہنم کے یہ قاصد بچوں کی کمر کو نیزوں سے چھیدتے ہیں، جیسے شکاری اپنے شکار کو ہانکتا ہے، وہ انہیں ایسے ہی ہانکیں گے۔ کیا آپ کو سہشاخے نیزوں کا علم ہے؟ یہ وہ نیزے ہیں جو کھانے کے کانٹوں کی مانند دکھتے ہیں۔ وہ اپنی ننھی ٹانگوں سے بھاگتے ہوئے آخرکار ایک چٹان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس چٹان سے نیچے ابلتا ہوا پانی ہے۔ پس شروع میں وہ یکدم نیچے چھلانگ نہیں مار سکتے، لیکن انجام کار وہ ان قاصدوں سے بچنے کے لیے جو انہیں چھید رہے ہوتے ہیں نیچے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب وہ نیچے کود جائیں تو وہ چھیدے جانے کی تکلیف سے نجات پا جاتے ہیں، لیکن جلد ہی انہیں ابلتے پانی کا عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ابلتا پانی ان کی ناک اور منہ میں چلا جاتا ہے اور وہ اپنے منہ کو پانی سے باہر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
بلندی سے اس نظارے کو دیکھ کر جہنم کے قاصد ان بچوں کا بہت مذاق اڑاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہوئے ان کے والدین تک کا مضحکہ اڑاتے ہیں کہ انہیں کس نے جہنم میں بھیجا ہے. ان کے والدین کون ہیں؟ آؤ ان کے والدین کو بھی یہاں لائیں اور انہیں بھی یہ نظارہ دکھائیں. کچھ دیر اس ابلتے پانی میں اذیت پانے کے بعد جیسے مچھلی کانٹے میں پھنس جاتی ہے، انہیں بھی ویسے ہی باہر نکالا جاتا ہے. پھر انہیں ایسی جگہ پر لایا جاتا ہے جہاں وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ سارا عمل دوبارہ دہرایا جاتا ہے اور یہ عمل کسی انتہا کے بغیر جاری رہتا ہے. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب میں ان بچوں کے بارے میں بیان کروں گا جو 6 سال سے لے کر 12 سال تک کی عمر کے ہوتے ہیں. اس عمر میں مرنے والوں کو ایسی جگہ میں رکھا جائے گا جہاں ایک دریا ہوگا، لیکن یہ دریا پانی کا نہیں بلکہ خون کا ہے. یہ دریا ان لوگوں کے خون سے بھرا ہے جنہیں نچلی گور میں سزا دی جاتی ہے. ان کے بدن کا ہر حصہ تشدد کے دوران ادھیڑ دیا جاتا ہے اور لہو پھوٹ نکلتا ہے، لیکن جلد ہی ان کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں اور دوبارہ انہیں کاٹا اور چیر پھاڑ دیا جاتا ہے تاکہ مزید خون بہایا جا سکے. چونکہ تشدد کا یہ سلسلہ جاری رہتا اور وہاں بے شمار جانیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کا خون ایک دریا کی شکل دھار لیتا ہے. حتیٰ کہ اس زمین پر بھی، میدان جنگ یا خون خرابے کے وقوع پر بھی، خون ریزی کے نتیجے میں ایک ندی یا چھوٹا سا تالاب بن جاتا ہے. ایسی جگہیں بدبو اور خون ریزی سے بھری ہوتی ہیں اور گلنے سڑنے کی سرانڈ ہر طرف پھیلی ہوتی ہے. اگر ایسا گرمیوں میں ہو تو کیڑے مکوڑے اس جگہ پر آ جاتے ہیں اور کوئی وبائی مرض بھی پھوٹ نکلتا ہے. لیکن نچلی گور میں لوگوں کا خون ایک چھوٹا سا تالاب یا ندی نہیں بناتا بلکہ ایک بہت بڑا دریا بناتا ہے. 6 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کو اس دریا کے گرد غلیظ تعفن کے ساتھ سیدھا دفن کیا جاتا ہے. جس قدر بڑا گناہ ہوتا ہے انہیں اس قدر ہی دریا کے قریب اور زیادہ گہرائی میں دفن کیا جاتا ہے. جنہیں دریا سے دور رکھا جاتا ہے انہیں زمین میں دفن نہیں کیا جائے گا، لیکن بے رونق چہروں کے ساتھ وہ کچھ کھانے کی تلاش میں اپنے ہاتھوں سے زمین کھودتے ہی چلے جاتے ہیں. لیکن زمین سخت ہوتی ہے اور وہ کچھ حاصل کیے بنا اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیتے ہیں. ان کے ناخن اکھڑ جاتے ہیں اور انگلیوں کے سروں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے آپ دریا کے نزدیک آتے ہیں وہاں ایسے بچے ہوتے ہیں جو آدھے دھن سے ہوتے ہیں. وہ بھی خوراک کی تلاش میں ہوتے ہیں اور آخرکار وہ ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. ان سے بھی شریر بچے دریا کے کافی قریب گردن تک دھنسے ہوتے ہیں. انہیں دریا سے اٹھنے والے شدید تعفن کی بدبو برداشت کرنا پڑے گی. دریا کی جانب سے مچھروں اور مکھیوں کی مانند کیڑے آ کر ان کے چہرے پر ڈنک مارتے ہیں. چونکہ ان کے بدن زمین میں دھنسے ہوتے ہیں اس لیے وہ ان کیڑوں کو اڑا نہیں سکتے. کیڑوں کے ڈنک مارنے کی وجہ سے ان کے چہرے سوج جاتے ہیں. ان کے چہرے اس قدر سوج جاتے ہیں کہ انہیں پہچاننا مشکل ہوتا ہے. لیکن ان کا عذاب یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتا. جہنم کے قاصد دریا کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کریں گے اور ہنسیں گے. ان کی ہنسی اس قدر بلند ہوگی کہ بچوں کے کانوں کے پردے تک پھٹ جائیں گے. یہ قاصد ذرہ بختر کی مانند لباس پہنے نوکیلے ہتھیار لیے ان بچوں پر بیٹھ جاتے ہیں. وہ ان جوتوں سے جن پر تیز دھار اشیاء نصب ہوتی ہیں ان بچوں کو کچل ڈالتے ہیں. یہ تیز دھار اشیاء فقط چھونے پر ہی کھلے زخموں کا باعث بنیں گے. ان کے بال گچھوں کی صورت میں اکھاڑ لیے جائیں گے. ان کے سروں کی جلد اتار لی جائے گی. ان کے چہرے چھد جائیں گے. اس وقت یہ زیادہ بے رحم تھا جب خدا نے یہ سب مجھے بیان کیا، لیکن میں نے آپ کے سننے کے لیے کم بے رحم کر کے بیان کیا ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ یہ سب کہیں زیادہ سنگ دل اور ظالمانہ ہے۔ آپ شاید حیران ہو کہ یہ چھوٹے بچے ایسا کیا کر گزرتے ہیں جس کی انہیں اس قدر بے رحمانہ سزا دی جاتی ہے، لیکن چھوٹے بچے بھی اصل گناہ رکھتے ہوئے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس روحانی اصول کا اطلاق جو یہ بیان کرتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، بنا کسی لحاظ کے ہر کسی پر ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ کوئی بدی کرتا ہے اتنی زیادہ ہی سزا انہیں بھگتنا پڑتی ہے۔ مثلاً دوسرا سلاطین دوسرے باب کی 23 سے 24 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے کس قدر برے ہو سکتے ہیں اور اس کا صلہ کس قدر ہولناک ہو سکتا ہے۔ مرد خدا الیشا جب بیت ایل جانے کے لیے یریجو سے نکل رہا تھا تو چند بچوں نے اس کا مضحکہ اڑایا۔ بالآخر جب الیشا نے ان پر لعنت کی تو 2 مادہ ریچھنیاں نکل آئیں اور 42 بچوں کو پھاڑ کھایا۔ ان بچوں کی روحیں جو وہاں ہلاک ہوئے تھے دریا کے بالکل نزدیک گردن تک دفن کی گئی ہیں۔ الیشا نے ان بچوں پر تمسخر کے محض چند لفظوں کی بنا پر ہی لعنت نہیں کی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر تک الیشا کا پیچھا کیا تھا اور مسلسل اس کا تمسخر اڑایا، اور انہوں نے فقط زبان سے ہی اس کا مضحکہ نہیں اڑایا تھا۔ اسی لیے بائبل اس صورتحال کو تفصیل سے مندرج کرتی ہے۔ انہوں نے شہر کے اندر سے الیشا کا تمسخر اڑانا شروع کیا اور انہوں نے شہر سے باہر تک الیشا کا پیچھا کیا، مگر انہوں نے محض لفظوں سے ہی اس کا تمسخر نہیں اڑایا، انہوں نے اس پر پتھر پھینکے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، جب برے بچے جمع ہو کر کسی کو بدحواس کرتے ہیں تو وہ ایسا فقط الفاظ سے ہی نہیں کرتے، وہ شخص پر پتھر پھینکتے اور بنگا دیتے، حتیٰ کہ چھڑی بھی چبھاتے ہیں۔ اس نوعیت کے واقعات ہزاروں سال قبل ہوتے تھے، جب آج کے مقابلے میں لوگ زیادہ بھلے ہوتے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک بالغ شخص کو کافی ستایا، یا بالخصوص خدا کے ایک نبی کو جو خدا کی قدرت ظاہر کر رہا تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے کتنے برے تھے کہ الیشا کی لعنت کتنی جلد پوری ہو گئی۔ حالانکہ الیشا خدا کا ایک نبی تھا تو اسے بچوں پر لعنت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چونکہ الیشا نے بچوں پر لعنت کی، اس لیے وہ نئے اور پرانے عہد نامے میں واحد نبی ہے جو کہ ایک عدد بیماری سے ہلاک ہوا۔ 6 سے 12 برس کے درمیان کے بچوں کے ضمیر کی عدالت ہوتی ہے، لیکن ان میں سے بیشتر اپنے ایمان کی بدولت ہی نجات پائیں گے۔ نچلی گور کے یہ بچے اپنے گناہوں کی پاداش میں ہیبت ناک سزا بھگت رہے ہیں۔ آج اگر ہم خبریں سنیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے بچے گہرے طور پر بدی سے داغدار ہیں۔ جیسا کہ یہ آخر وقت ہے جو گناہ سے بھرپور ہے، تو کیا ہم بچوں کی گئی بری حرکتوں سے حیران ہوتے ہیں؟ وہ محض اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے کسی دوسرے بچے کو پیٹ ڈالتے ہیں۔ وہ ایسا محض ناپسندیدگی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ دوسرے بچوں کو مارتے ہیں، ان سے زبردستی پیسے چھین کر اس قدر پریشان کرتے ہیں کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کچھ بچوں کو اسکول بدلنا پڑتا ہے، چونکہ اسکول کے ایام بہت مشکل ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح کے کچھ بچے ہیں۔ حتیٰ کہ ابتدائی درجے کے بچے بھی گروہ بنا کر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو معمولی رقم کے لیے قتل بھی کر گزرتے ہیں۔ زیادہ ہولناک بات یہ ہے کہ اس قسم کے حرکات میں ان کا ضمیر بھی انہیں ملامت نہیں کرتا۔ یہ ہے آج کل کی صورتحال۔ وہ بچے جنہیں بڑوں سے زیادہ خالص ہونا چاہیے اس حد تک بدی سے داغدار ہو چکے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن کا 20 یا 30 سال پہلے واقع ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
تو کیا اب آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ آپ کو ہی اس دنیا میں چمکنے کے لیے نور اور نمک بننا ہے؟ اگلے اجلاس میں بالغ افراد پر عائد کی گئی سزا کے 4 درجات کے متعلق تفصیلاً بیان کروں گا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، خاص طور پر وہ جو والدین ہیں، آپ کا اپنے بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انہیں اس دنیا کی تاریکی سے الگ کر لیا گیا ہے اور وہ نور کے فرزندوں کی مانند پرورش پا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو مجھے امید ہے کہ پہلے آپ خود کا جائزہ لیں گے۔ بچے اپنے والدین کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ مثلا سیموئل کو دودھ چھڑائے جانے کے فوراً بعد ہی خدا کی ہیکل میں دے دیا گیا۔ اس نے انتہائی کم عمری میں خدا کی آواز سنی اور مابعد اسرائیل کا ایک عظیم رہنما نکلا۔ اس کی ماں ہنا مضبوطی سے سیموئل کے ایمان کے اعمال کے پیچھے کھڑی رہی۔ اس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر خدا اسے بیٹا دے گا تو وہ اسے خدا کو دے دے گی۔ اس نے سیموئل کو پانے کے بعد اپنا ارادہ نہیں بدلا بلکہ اپنی منت پوری کی۔ اس نے بچے سیموئل کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ اس لیے ہنا کو اس کے بعد بہت برکات ملی اور سیموئل خدا کا ایک عظیم نبی بنا۔ ایمان میں بچوں کی پرورش پانے کے لیے انتہائی اہم بات والدین کا خدا کے سامنے راستے سے کھڑے ہونا ہے۔ انہیں ایک اچھا نمونہ پیش کرنا ہے۔ اگر والدین خدا سے محبت رکھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں اور ہر وقت دعا کرتے ہیں تو بچے بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے اور بچوں کی بھی خدمت کرتے ہیں تو بچے بھی دوسروں کی خدمت اور ان سے محبت رکھیں گے۔ یقیناً بچوں پر اثر انداز ہونے کے لیے والدین کو یہ سب سچے دل سے کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کو سچائی سے خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں تو خدا ان کا خیال رکھتا ہے اور انہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ عزیز والدین، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی دعا کر سکتے ہیں اگر انہیں دعا کرنا سکھایا جائے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے ہاتھوں کو جوڑ کے اکٹھے آمین کہیں گے۔ اگر وہ روح القدس سے معمور ہوں گے تو ابتدائی جماعت کے بچے بھی آنسوؤں اور بہتی ناک کے ساتھ توبہ کریں گے اور غیر زبانیں بھی بولیں گے۔ وہ سکھائے جانے کے مطابق ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ خالص دل ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کی رہنمائی محبت اور صبر سے کریں گے تاکہ وہ خدا کی تعظیم کرنا سیکھیں، اور تب آپ سکون پا سکتے ہیں جب آپ کے بچوں کی اچھی پرورش ہو، یعنی خدا کے کلام کے مطابق۔ اگر وہ خدا سے دعا کرنے والے بچے بنتے ہیں جو بائبل پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہوں تو آپ بہت خوش ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو اچھے سے نہیں سکھاتے تو وہ بڑے ہو کر آپ کے دل کو دکھائیں گے۔ اس لیے آپ کو انہیں سچائی میں سکھانا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بھی تحریک دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی باڑ بنتے ہوئے انہیں اس دشوار دنیا سے محفوظ رکھیں۔ آپ اپنے بچوں کو بیان کی گئی ہولناک جہنم میں پھینکے جانے کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ زبور 127 کی 3 آیت میں لکھا ہے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ والدین ہونے کے ناطے اپنی تمام ذمہ داریوں سے محبت اور ریاضت کے ساتھ عہدہ برا ہوں اور خدا سے یہ کہنے کے قابل ہوں کہ میں نے ان قیمتی جانوں کی تیرے سامنے راہبری کی اور بڑا اجر حاصل کریں۔ آمین۔ ہیلیلویا اے قادر مطلق خدا باپ، اس محفل میں دعا وصول کرنے والے بہنوں اور بھائیوں پر اپنا فضل بھرا ہاتھ رکھ۔ مقامی عبادت گاہوں اور کلیسیائی شاخوں کے ممبران پر اپنا فضل فرما، اور GCN اور مانمن ٹی وی کے تمام ناظرین پر بھی، اور ان پر بھی جو سیٹلائٹ کیبلز اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس عبادت میں شریک ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان کو نصب کر اور ان سے منفی سوچوں کو دور فرما، ان سے تمام مصیبتوں اور مشکلات کو دور فرما۔
روح القدس کی آگ کے وسیلے ان کے جسم کے تمام حصوں بشمول خلیوں اور بافتوں کے تمام بیماریوں کو دور فرما، تمام اندرونی اعضاء اور آنتوں کو محفوظ فرما، ان پر تخلیق کی روشنی جگمگا۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دشمن ابلیس، شیطان، تمام جراثیموں، بیماریوں، بیکٹیریا کو دور جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اپنا نور ان پر چمکا، ان کی دیرینہ اور ناقابل علاج بیماریوں کو روح القدس کے وسیلے دور فرما۔ ملیریا اور اس جیسی مہلک اور موذی امراض کو جلا ڈال، ان سے تمام نئی بیماریوں بشمول سوائن فلو کو دور فرما دے، انہیں پاک اور اچھا کر دے۔ ان سے تمام موسمی بیماریوں یعنی نزلہ اور بخار کو دور فرما۔ خدا باپ ان کی تمام قسم کے وائرس اور بیکٹیریا سے حفاظت فرما۔ ان کو تمام قسم کے کینسر سے شفا بخش، معدے کا کینسر، پھیپھڑے کا کینسر، جگر کا کینسر، چھاتی کا کینسر، بچہ دانی کا کینسر، آنتوں کا کینسر۔ ان کو ایڈز جیسی جان لیوا بیماریوں سے بھی بچا، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، وائرس سے پھیلنے والی بیماریاں اور تمام موذی امراض، تمام قسم کی جوڑوں اور ہڈیوں کی بیماریوں سے بھی ان کو شفا بخش۔ ان سے تمام قسم کے درد کو جیسے سر کا درد، کمر کا درد دور فرما۔ ان کو ذہنی دباؤ، تناؤ، مرگی اور تمام قسم کی ذہنی بیماریوں سے دور فرما۔ ان کو ہر قسم کے فالج سے آزاد کر، انہیں اٹھ کر کھڑا ہونے اور اچھلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی اچھی نظر اور اچھی سماعت کو بحال کر، اندھوں کو آنکھیں عطا کر دے، بہروں کو کان عطا کر دے اور گونگوں کو زبان عطا فرما۔ حادثات کے بعد کی تکالیف سے شفا بخش، ان کی ٹوٹی اور چکنا چور ہڈیوں کو صحیح فرما، ان کے جلے ہوئے زخموں کو مندمل فرما اور ان سے تپش کو دور فرما۔ اے باپ، کوئی نشان مت چھوڑیو، انہیں تمام قسم کی نشہ آور اشیاء اور زہر سے پاک فرما۔ خدا باپ، مردہ خلیوں، بافتوں اور اعصاب کو دوبارہ پیدا فرما کہ ان کو زندگی کی طرف لوٹا دے، ان کو اولاد عطا فرما۔ باپ، مہربانی فرما کہ ان کو اولاد عطا فرما۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دشمن ابلیس اور شیطان کو، ہوا کے حاکم کو، برائی کی طاقتوں اور ان کے خادموں کو ان سے دور ہونے کا حکم دیتا ہوں۔ ناپاک روحیں، بد ارواح، برائی کی طاقتیں اور تاریکی کے حکمران، سب ان سے دور ہو جاؤ۔ اپنی برائی اور نجاست کے پردے ان پر سے دور کر لو اور ان پر نور کو بکھرنے دو۔ خدا باپ، انہیں دعاؤں میں رونے کی توفیق عطا فرما اور انہیں وہ طاقت عطا فرما کہ وہ گناہوں کو ترک کریں اور پاک ہو سکیں۔ ان کی روح کی خوشحالی کے راستے میں ان کی صحت کا خیال رکھ اور ان کے خاندانوں کو انجیل کی بشارت عطا فرما۔ ان کو تمام قسم کے حادثات اور تباہیوں سے بچا اور ان کو ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کی برکت عطا فرما۔ مہربانی فرما کہ روح القدس کے شعلہ زن ہاتھوں، آسمانی لشکر اور اپنی شعلہ زن آنکھوں کے ذریعے اپنے بچوں، ان کے خاندانوں اور ان کے کام کی نگرانی فرما۔ طالب علموں کو دانش مندی عطا فرما اور ان کے دل کو تعلیم کے شوق سے مزین فرما۔ ان کے دلوں کو دنیاوی اور فانی چیزوں سے دور فرما کے سچے خدا کی محبت نصب فرما۔ اپنے بچوں پر رحم فرما اور پھر چاہے وہ کھائیں، سوئیں یا پئیں، ہر کام میں انہیں تجھے جلال دینے کی برکت عطا فرما۔ انہیں زندہ خدا کا اقرار اور گواہی دینے کی توفیق عطا فرما کہ میں خدا سے ملا ہوں اور میں نے اس کے برکات اور جوابات کا مشاہدہ کیا ہے۔ خدا باپ، تیرا شکر ہو، تمام جلال تجھے ہی سزاوار ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں میں دعا کرتا ہوں، آمین۔